नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहुत इज़्ज़त माब माओं, मेरी बहुत प्यारी बहनों और मेरी हर दिल अज़ीज़ बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक है। दो निस्बतें हैं आज के दिन को इस हल्का दुरूद सलाम में। पहली निस्बत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विसाल यानी 22 जमादी सानी की, और दूसरी निस्बत मेरे आपके हम सब के सीनों में धड़कते हुए उस ज़ख्मी दिल की जिसका नाम कश्मीर है। अभी 2 रोज़ कबल सैयदा कायनात खातून जन्नत जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत गुज़रा। तो आज मौज़ूआत के इंतखाब के वक्त में कभी फ़रते जज्बात से आंखें भीग जाती तो कभी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलावतें क़ल्ब व रूह में उतरने लगती, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का जहाँ ज़िक्र हो वहाँ आशिकों के ईमान को महमीज़ न मिले, ये हो नहीं सकता। और दायरा बतूल इंटरनेशनल को अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी है। अल्लाह ताला ने मुझे, आपको, हम सब को इस कार खैर के लिए चुना है कि जो सूरह अहज़ाब की आया करीमा की रोशनी में हर जुमातुल मुबारक को अपने घरों को, अपनी ज़ुबानों को, अपने सीनों, अपने दिलों को दुरूद व सलाम के नूर से मुनव्वर, मुअत्तर और मुअम्बर करते हैं। तो जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, मगर आज के इस हल्का दुरूद व सलाम में जहाँ हम दुरूद पढ़ने वालों की बात करेंगे, वहाँ हम इस कुरान को समझ कर और जिन्होंने इस आया करीमा पर ज़िंदगी भर अमल करके ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन की अमली तफसीर पेश की, उस गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी के परतौ उसके अक्स जमाल और अक्स जमील सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा पाक भी करेंगे। आगाज़ करती हूँ उस्ताज़ुल मुकर्रम डॉक्टर अली अकबर कादरी अल अज़हरी के इस खूबसूरत हदिया अक़ीदत के साथ, जो उन्होंने पिछले साल सैयदा कायनात खातून जन्नत जिगर गोशाए रसूल सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश किया। उन अशार के साथ एक आशिक की आजिज़ी है। लिखते हैं कि लफ्ज़ मेरे कहाँ और कहाँ फ़ातिमा, नूर का इश्क का एक जहाँ फ़ातिमा, एक ज़र्रा हूँ मैं आसमां फ़ातिमा, सर पे उम्मत के हैं साहिबां फ़ातिमा, आशिकों की क़यादत पे लाखों सलाम, और जिनकी पाकी का शाहिद है रब्बुल औला, वजह तस्कीन क़ल्बे शहीद ओ सरा, जिनका दर कुद्सियों के लिए बोसा गा, जिस घराने का हर फर्द मुश्किल कुशा, उस घराने की शौकत पे लाखों सलाम, और जिनके बाबा हुए सैयदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन शाफ़े रोज़े जज़ा, जिनके शौहर अली सैयदुल अत्क़िया बाब खैबर शिकन मरजाउल औलिया, उनकी दाइम सादत पे लाखों सलाम, और जिनकी आगोश का दुर हसन मुज्तबा, जिनका नूरे नज़र सैयदुश शुहदा, जिनकी बेटी बनी दुख्तरे करबला, ठहरी औलाद जिनकी सभी दी पना, फ़ातिमा तेरी इतरत पे लाखों सलाम। वो ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं, खसलतें इश्क वालों का मयार हैं,
ذکر سے روز و شب جن کے سرشار ہیں، اس نبوت کے گھر کا وہ گلزار ہیں۔ سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے سجدوں میں راتیں سمٹتی رہیں اور ہاتھوں سے چکیاں بھی چلتی رہیں۔ راحتے جان احمد جو بن کر رہیں، باندیاں جن کی حوران جنت بنی، چشمائے نور و نکھت پہ لاکھوں سلام۔ اور فقر و فاقے کا گھر میں تھا پہرا لگا، ایک بھوکے نے دی ان کے در پہ صدا، تو یہودی سے چادر کا سودا کیا، اس کی قیمت سے سائل کا دامن بھرا، پنجتن کی سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور گھر ہے مرکز تیرا بے نشاں فاطمہ، گو ہے مرکز تیرا بے نشاں فاطمہ، پر آیا ہر کسی پر آیا ہر کہیں تیری شاں فاطمہ۔ گو ہے مرکز تیرا بے نشاں فاطمہ، پر آیا ہر کہیں تیری شاں فاطمہ۔ سب اماموں کی بے شک ہے ماں فاطمہ، مجھ گناہ گار کی ہیں اماں فاطمہ۔ تیری شفقت کی طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب الکریم میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ ہدیہ عقیدت، یہ ہدیہ سلام اور یہ محبت کے چند بول ان کی بارگاہ میں پہنچا کر مجھے اور آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صدقہ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے چھڑا لیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ میں، آپ، ہم سب سیدات النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے اس دامن رحمت کے ساتھ، اس چادر عفت کے ساتھ وابستہ، منسلک، اور اس طرح سے ہمارا انسلاک ہو جائے کہ ہمیں تادم آخر، تادم حشر، تادم جنت اللہ کریم ان کے قدمین پاک میں جگہ عطا فرما دے۔ سیدات النساء العالمین خاتون جنت ہیں، اور وہ پنجتن میں یوں کہہ لیجئے کہ جیسے علی اکبر الازہری صاحب نے اپنے اس منقبت کے شعر میں لکھا کہ پنجتن کا وہ گلزار ہیں، تو یوں کہہ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ نقطۂ محبت ہیں، وہ مرکز محبت ہیں، وہ جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اس نسبت سے کہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے اس کو خوشی پہنچائی اس نے مجھے خوش کیا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کی کسوٹی اور اللہ کی رضا، یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا کرے۔ آج چونکہ یوم وصال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کشمیر کے ساتھ ہم زبانی کلامی یکجہتی کا دن بھی منا رہے ہیں، تو سیدات النساء العالمین کے ذکر پاک کے ساتھ جوڑتے ہوئے میں اس گھرانے کے سب سے بڑے خدمتگار، سب سے بڑے عاشق اور سب سے بڑے محب جو ہیں ان کا تذکرہ کروں گی، اور وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عاشقوں کے امام ہیں۔ ان کے لیے اعلیٰ حضرت کے اشعار سے خوبصورت اشعار مجھے آج تک کبھی کہیں نہیں ملے، اسی سے سہارا لیتی ہوں اپنے عشق و محبت کی پیشگی کے لیے۔ لکھتے ہیں کہ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل،
ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اور اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور اختر الحامدی نے اس آخری شعر کے اوپر تضمین لکھی، کہتے ہیں قصر پاک خلافت کے رکیں قصر پاک خلافت کے رکن رکیں، شاہ قوسین کے نائب اولیں، یار غار شہنشاہ دنیا اودیں، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کے ہر شخص کی طرف سے، ہر عورت، ہر مرد کی طرف سے اس ہستی کے اوپر لاکھوں سلام اور کروڑوں درود کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ اور پھر ان کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے سامنے ہے، ان کا مقام اور مرتبہ متعین کرنے کے لیے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ثانی اثنین کہہ کر، غار میں دو میں سے دوسرے کا تذکرہ کہہ کر جس صاحب کے بارے میں ہم سب کو اطلاع دی اور ان کی شان بڑھائی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آج پڑھ رہی تھی کتاب تاریخ خلفاء، اس میں جب تذکرہ پڑھا تو سوچا کہ اپنے جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان نسل جو کہ ان کی ذات سے دور ہیں، ان تعلیمات سے دور ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مختصر تعارف کہیں کبھی کسی سیلیبس کی کتاب میں مل جائے تو مل جائے، ادروائز وہاں سے بھی سکپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے کچھ معلومات جو ہیں وہ پیش کروں گی، اور جن کو معلوم ہے ان کی عشق و محبت کے لیے یہ دہرائی ہو جائے گی۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن ابی قحافہ، اور نسب کے لحاظ سے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرہ بن کعب تک جا کر جو ہے منسلک ہو جاتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا ایک ہی خاندان ہے۔ لقب آپ کا صدیق ہے، صداقت کی آپ جان ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو آپ کے اسلام پر جس نے سب سے پہلے صدقت کہا اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر بچوں میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے سب سے پہلے اظہار اسلام فرمایا، خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو ہے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مقام طوا پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے معراج کے واقعے کی تصدیق میری امت نہیں کرے گی، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے، اور جو صدیق یعنی سچے ہیں، تو جن کی صداقت کی گواہی خود رب کریم نے قرآن کریم میں دی، جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات دی، اور جن کو بارگاہ ایزدی سے صدیق کا ٹائٹل ملا وہ یار مزار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال اور چند ماہ قبل ان کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل 63 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو زمانہ گزارا مکہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی، اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گوشہ وہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ سورہ فاتحہ کو ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، پڑھ کے گزر جاتے ہیں، مگر ہم غور نہیں کرتے کہ ہم ہر رکعت میں کھڑے ہو کر نماز میں بار بار کیوں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کہتا ہے انعام یافتہ بندے، وہ کیٹیگریز 4 ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان صدیقین کے اندر سب سے بڑے جو صدیق ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
جن کا حلیہ مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد کا رنگ سرخ اور سفید تھا، جسم چست تھا، گال ذرا دبے ہوئے تھے اور پیٹ پر تہبند نیچے کو کھسک جاتا، پیشانی پر پسینہ رہتا، چہرے پر گوشت زیادہ نہیں تھا، نظریں جھکا کر رکھتے، پیشانی بلند تھی اور ان کی انگلیوں کے جوڑ گوشت سے پر تھے، مہندی اور خضاب کا استعمال فرمایا کرتے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے سب سے زیادہ سخی شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن مصاحب میں، جن کو تمام کم و بیش غزوات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور آپ کی قربت حاصل رہی، اور جن کی بہادری کی گواہی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے دی، ان کی شجاعت کو ہم کیسے خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔ غزوہ احد میں جس وقت کھلبلی مچی اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشانی کے عالم میں منتشر ہو گئے، اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اور پھر قرآن کریم میں جو ذکر آیا کہ غار میں دو ہی تھے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست سے کہا خوف و غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر غزوہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیہ کریمہ کی گونج ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے آپس میں کہا کہ وہ دیکھو ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیر سائبان کھڑے ہیں، اور جن کے ایمان کا یہ حال تھا کہ بعد از قبول اسلام ان کے شہزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بیٹھے اپنے والد سے غزوہ بدر کے واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس تذکرے میں انہوں نے کہا کہ والد گرامی، آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے تمہاری اطلاع ہو جاتی تو میں تمہارے قتل سے کبھی پیچھے نہ ہٹتا۔ قربان جائیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یہاں صادق آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جو انداز انہوں نے اپنایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے، ہر ہستی اس کے بعد ہے، اور سب محبتوں پر جو محبت غالب ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب یہ جو علامہ کا شعر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور شعر کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عموماً زبان زد عام رہتا ہے اور جس کا مطلب سمجھے بغیر اس کو جگہ جگہ کوٹ کیا جاتا ہے، آج جب میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ شعر منطبق ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور علامہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ شعر کیا ہے، کیوں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے محرک کیا ہے، وہ تمام واقعات کون سے ہیں جس کی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا۔ تو آئیے میں اپنے تمام سننے والوں کو بھی اس ایمان کی حلاوت میں شامل کرتی ہوں جس کا تذکرہ تاریخ خلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا، روایت میں آتا ہے اور یہ ابن شاہین نے السنہ میں اور بغوی نے اپنی تفسیر میں اور ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زبانی یہ الفاظ تحریر کیے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور حضرت ابوبکر صدیق ایک ایسا لباس جس کے کناروں کو اٹھا کر سینے پر کانٹوں سے اٹکا لیا گیا تھا وہ پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ابو بکر اپنے سینے پر کانٹوں کا لباس کیوں اٹکائے ہوئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے
اپنی تمام دولت مجھ پر خرچ کر دی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کہا ہے اور دریافت کیا ہے۔ اب یہاں اس جملے کو غور سے سنیے گا اور علامہ کے اس شعر کے مصرے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ اے ابو بکر، تم اس غربت کی حالت میں ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو؟ قربان جائیے، اب علامہ کے اس شعر کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے ابو بکر، کیا تو ہم سے راضی ہے؟ پوچھنے والے، پیغام لانے والے جبریل امین علیہ السلام، اور زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان، یعنی وحی ترجمان، زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے رب سے کس طرح راضی نہیں رہ سکتا، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، خوش ہوں اور بہت مسرور ہوں۔ اور اس قسم کی دیگر احادیث جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا مال و متاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبقت لے جانے کی سوچ رہے تھے۔ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا، جو کچھ یہاں لایا ہوں اس کے مثل آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حدیث حسن اور حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ اور جو صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصوف کے امام کے منہ سے نکلا ہوا یہ وہ پہلا خوبصورت ترین جملہ تھا جس کو ہم آج کے دن تک اپنے پلو سے باندھ کر قیمتی ترین متاع کے طور پر عمل کرنے کے لیے، زاد سفر کے لیے، مشعل راہ کے لیے اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ قربان جائیے، خرچ کرنا تو کوئی اس گھر سے سیکھے جنہوں نے نہ صرف اپنا مال خرچ کیا، بلکہ جب کبھی میں غار حرا کے بعد غار ثور کے بارے میں سوچتی ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کی رات وہاں پر گزارنا سوچتی ہوں تو مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ایمانی قوت کے ساتھ، پوری جواں مردی ہمت اور شجاعت کے ساتھ، خوف کی آنکھوں میں آنکھیں، خطرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رات کے اندھیرے میں اس غار ثور کے اوپر کھانا لے جاتی ہوئی چشم تصور میں نظر آتی ہیں جہاں مردوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال جب میں نے ارادہ کیا اپنی والدہ مکرمہ کو عمرے پر اور زیارت حرمین شریفین کے لیے لے جانے کا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں غار حرا اور غار ثور کی زیارت کو ضرور جاؤں گی۔ بہت سے ڈرانے والوں نے مجھے ڈرایا کہ وہاں خواتین کا جانا بہت مشکل ہے، وہ بہت دشوار گزار راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور خاص طور پر ہم بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے کردار اور ان کے اسوہ پر چلتے ہوئے ہمیں بھی غار ثور کی اس بلندی کے اوپر جا کر ایک مرتبہ یہ محسوس کرنے کی توفیق ضرور دے کہ رات کی تاریکی میں جب ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل اور تمام امیہ بن خلف جیسے ظالم اور جابر جو ہے سرداران قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہوئے پھرتے تھے، اس وقت میں تنے تنہا اس لڑکی کا کھانا لے کر اس غار کے اندر جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور قربان جاؤں اس مکڑی کے اوپر جس نے اس غار کے دھانے پر تانا بانا اپنے جالے سے بنا، اور قربان جاؤں میں اس کبوتر کے اوپر مدارج النبوت میں جس کا تذکرہ ہے کہ اس مکڑی اور اس کبوتر نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کو یہاں پر لمبی عمر عطا فرما، تاکہ جب وہ یہاں مقیم ہوں اپنے صاحب کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے صدیق اور رفیق کے ساتھ، تو ہم ان کی زیارت کر سکیں، ہم ان کی خدمت کر سکیں۔
اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، اپنی اسٹوڈنٹ سے کہ خدمت کے لیے کوئی بہت بڑا مال، متاع، قوت، منصب وہ نہیں چاہیے ہوتا. یہ اللہ کا حسن انتخاب ہوتا ہے. وہ چاہے تو مکڑی سے بھی کام لے لے. کتنا کمزور ترین حشرات الارض میں سے ایک کیڑا ہے کہ جس کی جالے کو پھونک ماریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر جب اللہ نے دنیا کی جابر ترین قوم کو، مضبوط ترین قوم کو، جنگجو ترین قوم کو پچھاڑنا تھا تو کمزور ترین کو سامنے لا کر اللہ نے دکھا دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اور قربان جاؤں میں اس کبوتر کے اوپر جس کو 700 سال کی زندگی دی گئی اور ہمارے بزرگ اپنی کتابوں کے اندر سکہ روایات کے ساتھ ہم تک جو بات پہنچاتے ہیں وہ انتہائی ایمان افروز ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، مدینہ منورہ میں، روضہ پاک پر جو کبوتر طواف کرتے رہتے ہیں، حرمین پاک کے اندر جو کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی اولاد میں سے ہیں جن کو ایک مرتبہ دانہ دن کا دینا بند کر دیا گیا تھا، لیکن وہ وہاں گر گر کر مر گئے، لیکن انہوں نے اس در کو نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ ان کے آباء و اجداد نے، ان کے اس بزرگ کبوتر نے جو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مشتاق تھا، مانگ کر تو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی تھی، تو اب ان کی اولاد کیسے چھوڑ دے؟ مگر کتنے دکھ اور کتنے صدمے کی بات ہے کہ ہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو انسان ہیں، جو آدم کی اولاد ہیں، جو ذی شعور ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو معرفت والوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے پاس تاریخ پہنچی، جن کے پاس قرآن پہنچا، جن کے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی، جن کے پاس خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں پہنچی، سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں اور ان کی قربانیاں پہنچیں، آج کشمیر کو بیار و مددگار چھوڑ کر وہ امت نہ جانے